लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 20 जुलाई को तारीख में पहली बार केपी में ज़िम होने वाले 7 कबायली अजला की 16 नशिस्तों के लिए इलेक्शन का इनेकाद हुआ। ये सूबाई असम्बली का पहला इलेक्शन है जो इन इलाकों में हुआ, जिससे पहले फाटा कहलाते थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि PTI ने 5 और JUI ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी और ANP के हिस्से में एक नशिस्त आई। मुल्क की 2 बड़ी पार्टीज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात में एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन 14 रोज़ के अंदर जारी किया जाएगा और कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन के बाद किसी जमात में शमूलियत के लिए 3 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। आसार ये बताते हैं और बाखबर ज़रिए ये कहते हैं कि ये जो आज़ाद अराकीन 6 आज़ाद अराकीन हैं, इनकी अक्सरियत PTI में शामिल हो जाएगी। आज़ाद उम्मीदवारों के फैसले के बाद 4 ख़वातीन और 1 अक़लियती नशिस्त का फैसला होगा। आज़ाद इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने अपनी रिपोर्ट में कबायली अजला में होने वाले इंतखाबात को पुरअमन और इलेक्शन इंतजामात को बेहतरीन करार दिया। फाफन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कामयाब इंतखाबात पर सिक्योरिटी इदारे और इलेक्शन कमीशन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात के दौरान टर्न आउट 27.6% रहा। ख़वातीन वोटर्स का टर्न आउट तकरीबन 20% था। किसी जगह से ख़वातीन को वोट डालने से रोकने की इत्तला नहीं मिली। तमाम सियासी जमातें और इंतखाबात उम्मीदवारों को इंतखाब लड़ने के लिए एक जैसा इवन फील्ड मिला और इलेक्शन एक्ट 2017 के ऐन मुताबिक हुए। इन इलेक्शन में जिनकी एक तारीखी अहमियत है, पहली बार सूबाई असम्बली का इलेक्शन हुआ उन इलाकों में जो कि पहले फाटा होता था, अब KP का हिस्सा हो गए हैं। इन पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रिफतुल्लाह औरंगज़ई। बहुत बहुत शुक्रिया रिफतुल्लाह साहब। बताइएगा कि क्या वजह है। पहले तो ये बताइए कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये सबसे ज़्यादा जीते, 6 नशिस्तें इनके हाथ में आई, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया खान साहब। एक तो इसकी ये वजह है कि आपको भी मालूम होगा कि जो हमारे कबायली इलाके थे वहाँ पे पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर तकरीबन 50-60 साल तक जो है ना, वहाँ पे सियासी जमातों को कोई इजाज़त नहीं थी। वहाँ पे इलेक्शन तो होते थे लेकिन कोई इलेक्शन सिंबल के ऊपर जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, न वो अपना एजेंडा किसी जमात का जो है ना अपने साथ रख सकता था। तो ये इसकी एक बड़ी वजह है कि वहाँ पे शुरू से जो है वो चूँकि सियासी अमल जो है ना उस तरह नहीं था जिस तरह बाकी इलाकों में है। तो फिर ये 80s में जाके जो है पहली मरतबा मतलब इन इलाकों के लोगों को जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइज या बालिग रहदही का हक दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जो है ना वहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्ट था, यानी वो सियासी जमातें वहाँ पे बाकायदा जो है ना उस तरह का इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकती थी। ये तो 2008 में जब दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने यहाँ पे जो है पॉलिटिकल एक्ट को एक्सटेंड किया
اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ اجازت ملی اور اب وہاں پہ جو ہے نا یہ کلچر جو ہے نا پروان چڑھتا جا رہا ہے. تو جو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے ان علاقوں سے جو ہے آزاد امیدوار ہی جیتتے آئے ہیں, لیکن اب جو یہ جس طرح آپ نے کہا تھی کہ اورنگزیب صاحب کہ یہ جو آزاد امیدوار جیتتے تھے اس میں ایک حصہ ہوتا تھا کافی سگنیفیکنٹ, اس میں ان آزاد امیدواروں میں وہ لوگ ہوتے تھے جن کی مذہبی جماعتوں کے ساتھ اشتراک ہوتا تھا, جو مذہبی جماعتوں سے ان کی پہچان ہوتی تھی. کیا یہ درست نہیں ہے؟ اور اس دفعہ وہ مذہبی شناخت جو تھی وہ الیکشن اس انداز سے کیوں نہ جیت سکی؟ وہ اصل میں اب بھی اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اگر اس کا جائزہ لیں تو کچھ ایسے امیدوار ہے جو اگر مذہبی جماعتوں سے بھی جیتے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا مطلب مذہبی بھی ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ سیاسی شخصیات جو وہاں کے اپنے علاقوں کے ہے وہ بھی ہے. تو ایک تو مذہبی فیکٹر اس مرتبہ بھی تھوڑا بہت سامنے آیا ہے. جیسے پچھلے الیکشن میں 2018 میں جو جس طرح مطلب یہاں سے الیکشن ہوا تو جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے ان کو اس طرح کی کامیابی نہیں ملی, لیکن اس الیکشن میں انہوں نے 3 سیٹیں جیتے ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے کافی مطلب اس میں ان کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے. اور یہ پی ٹی آئی کی کامیابی کی وجہ کیا ہے اورنگزیب صاحب؟ یہ تو 5 نشستیں ان کی آئی ہیں, دوسرے نمبر پہ یعنی کہ اگر سیاسی جماعتوں میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ کامیابی ملی ہے. بالکل, ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ہمیں تو یہ توقع تھی کہ شاید یہ اس سے زیادہ سیٹیں جیتی گی, کیونکہ جو 2019 کا الیکشن ہوا تھا جو عام انتخابات تھے اس میں سے تو کی پی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اوور ویلمنگ میجارٹی ان کو ملی. جو پچھلا 2013 کے الیکشن تھا اس سے بھی زیادہ ان کو سیٹیں ملی. تو اس مرتبہ بھی ہم دیکھ رہے تھے, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جن حلقوں سے وہ ہاری ہے وہاں سے ان کے جو ہے نا یا تو ناراض ارکان جو ہے نا وہ ان کے ساتھ مقابلے میں تھے, یا ان کے جو ایک نظریاتی گروپ ہے وہ ان کے ساتھ مقابلے میں تھے. کچھ علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ جیسے اورگزئی ایجنسی کا علاقہ ہے وہاں سے ایک آزاد امیدوار جیتا ہے, وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا جو ناراض رکن تھا وہ الیکشن میں نہیں تھا, لیکن وہاں پہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے طور پر 2 دڑوں میں جو ہے تقسیم تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پی ٹی آئی کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ جو آزاد امیدوار تھے ان کو ملا ہے. اور ویسے الیکشن آپ کو کیسے لگے؟ فری فیئر ٹائپ کے الیکشن تھے جیسے کہ پاکستان میں نارملی بہتر الیکشن ہو سکتے ہیں, کیا ایسے الیکشن تھے یہ؟ بالکل خان صاحب, میں خود جو ہے میں نے خود کور بھی کیا اس الیکشن کو. میں جو پشاور کا قریبی علاقہ ہے ضلع خیبر, وہاں پہ میں خود گیا تھا صبح کے وقت. کافی جوش و خروش تھا. خواتین کے پولنگ اسٹیشنوں میں بھی ہمیں جو ہے نا کافی جو ہے وہ گہمی نظر آئی. پھر اس کے بعد جو ہم نے اوور آل اس کا جائزہ لیا تمام علاقوں سے اس الیکشن میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں خواتین جو ہے ان کا جو ریشو تھا ووٹ کا وہ بہت اچھا رہا. بلکہ پہلی مرتبہ 2 خواتین جو ہے انہوں نے جنرل نشستوں پہ انتخاب میں حصہ لیا, حالانکہ وہ اگرچہ وہ نہیں جیت سکی, لیکن یہ بھی بڑی بات تھی کہ ایک ایسے علاقے سے جہاں پہلے جو ہے باقاعدہ جرگے ہوتے تھے, خواتین کو جو ہے وہ آزادانہ طور پر ووٹ سے جو ہے وہ روکا جاتا تھا, ان کو پولنگ اسٹیشنوں پہ بھی اجازت نہیں تھی. وہاں پہ مطلب بڑی تعداد میں خواتین جو ہے انہوں نے اپنا حق رائے دہی کا استعمال کیا, تو یہ بڑی خوشائند تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ یقیناً یہ موجودہ حکومت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. بہت شکریہ جناب رفعت اللہ اورنگزئی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں صدر ٹرمپ نے کشمیر کا کیا ذکر کیا, بار بار ذکر کیا, کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا. یہ مسئلہ ایک بار پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھرپور انداز سے سامنے آیا. اسی دوران وزیر اعظم مودی کی سبکی ہوئی ہے, اس کا بڑا اثر ہوا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, جہاں اس پورے معاملے میں اور یہ پوری جو ایونٹ ہوا ہے واشنگٹن میں وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے موقع پر, اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بلکہ بھارتی میڈیا کے اندر کشمیر کی اس حوالے سے جو پروجیکشن ہوئی ہے اس پر بڑا شور ہو رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وزیر اعظم عمران خان کے دورے امریکہ سے قبل سب کی توجہ فوکس امریکہ کی افغانستان سے باعزت واپسی کے حوالے سے سبجیکٹ تھا, اسی پہ فوکس تھا. لیکن ان ایکسپیکٹڈ طور پہ, بہت ہی حیرت ناک طور پر اب اس دورے کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے
ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सालिसी की पेशकश की गई है और इसका बाकायदा उन्होंने ऐलान किया है और इस सिलसिले में उन्होंने एक वाक़या भी इसका राज अफशा किया जिसमें बाकायदा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उनसे सालिसी की दरख्वास्त कर रहे थे। सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का हवाला देकर कहा कि वो इस मामले की दरख्वास्त कर चुके हैं और सदर ट्रंप की इस गुफ्तगू के बाद से भारत में इस दौरे को लेके और इस पूरे मामले को लेके एक तूफ़ान बपा है जो आज दूसरे रोज़ भी जारी रहा, जहां पर एक बार फिर ज़बरदस्त दबाव है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पे कि वो खुद ज़ाती तौर पे बताएं कि क्या वाकई सदर ट्रंप ने झूठ बोला और ये सारी गुफ्तगू जो थी वो उन्होंने अपने पास से गढ़ दी। आज भी नरेंद्र मोदी इसका जवाब नहीं दे सके, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरजीह के बावजूद इस पूरे मामले पे इस वक्त भारत की पार्लियामेंट में भी और मीडिया में भी मुसलसल सवाल उठाए जा रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी के दूसरे दौरे हुकूमत की सबसे बड़ी सुबकी और सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन चुकी है ये वाक़या। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की पेशकश को लेकर काफ़ी जोश व खरोश और दिलचस्पी पाई जाती है। कश्मीरी रहनुमा मुसलसल कश्मीर के हल के लिए इस इंटरनेशनल फोरम पे जो इसका जिक्र हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस मामले में तमाम कश्मीरी क़यादत हम आवाज़ है। सैयद अली गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक, मकबूजा कश्मीर के 3 बार रहने वाले वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सब इस पूरे मामले पे बेइंतहा खुश है। I've heard so much about Kashmir. Such a beautiful name. It's supposed to be such a beautiful part of the world, but right now there's just bombs all over the place. They say everywhere you go you have bombs, and it's a terrible situation. Been going on for many years. If I can do anything to help that. डोनाल्ड ट्रंप शायद कभी कश्मीर ना गए हों, लेकिन उनके ये अल्फाज कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की भरपूर अक्कासी करते हैं। कश्मीर, जिसे जन्नत अर्ज़ी भी कहा जाता है, इसे काबिज़ भारतीय फ़ौज ने जुल्म व जबर से जहन्नम बना रखा है। आग और खून का ये खेल कई दहाइयों से जारी है और कश्मीरियों की तीसरी नस्ल इस आग में जल रही है। इन हालात में अमरीकी सदर की तरफ से सालिसी की पेशकश एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई है और कश्मीरी क़यादत ने इसका भरपूर खैर मकदम किया है। मकबूजा कश्मीर के 3 बार के वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वो मोदी की ट्रंप से सालिसी की दरख्वास्त का खैर मकदम करते हैं। कश्मीर को सुलझाना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए क्या सारी दुनिया के लिए ज़रूरी है। कभी कभी वो वक्त आ जाता है जब कोई और भी आए तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो इस फैसले में हमारी मदद करता है तो हमें इसे दरेक क्यों करना चाहिए, भागना क्यों चाहिए, हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। साबिक वज़ीर आला कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मोदी की ट्रंप से सालिसी की दरख्वास्त भारत की कश्मीर पॉलिसी में तब्दीली की तरफ इशारा है। उम्मीद है कि दोनों ममालिक इस मौका से फ़ायदा उठाएंगे और अमन के लिए मुज़ाकरात करेंगे। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहला लीडर देख रहा हूँ जिसने हम निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई। कश्मीर की 3 नस्लें इस मसले की भीड़ चढ़ चुकी हैं। अमेरिका को इस मसले के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। हम मसला कश्मीर को उजागर करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि मुतासरा फरीक की हैसियत से हम मसला कश्मीर का जल्द हल चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के हामी हैं। कश्मीरी मसले के हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ऑफ़र का खैर मकदम करते हैं। असीर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश इंतहाई हौसला अफजा है और दुनिया भर में मौजूद लाखों कश्मीरी न सिर्फ इस बयान का खैर मकदम करते हैं बल्कि ट्रंप का शुक्रिया भी अदा करते हैं। जहाँ कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जारी हैं, वहीं पिछले कुछ सालों में कश्मीर में आज़ादी की तहरीक भी ज़ोर पकड़ रही है। भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ इस तहरीक में मुकामी नौजवानों के साथ साथ कश्मीरी ख़वातीन भी पेश हैं। रद्द अमल में भारत की तरफ से निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम का सिलसिला भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाल में जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ साल 2018 में 600 से ज़ायद कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए हैं, जबकि 2 साल में 1200 से ज़ायद लोग पैलेट गन्स के छर्रे लगने से नाबीना हो चुके हैं। इसके अलावा सैकड़ों कश्मीरी नौजवान लापता हैं।
ان حالات میں کشمیری مسئلہ کشمیر کا جلد اور پائیدار حل چاہتے ہیں، لیکن بھارت کی ہٹ درمی نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل میں وہ سنجیدہ نہیں ہے اور کشمیر پر بزور طاقت قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو صورتحال ہے انتہائی دلچسپی کی بلکہ ایکسائٹمنٹ کی مقبوضہ جموں کشمیر میں، جہاں پر امریکہ کے صدر کی جانب سے کشمیر کا اس انداز سے ذکر لوگ بہت اس کو خوش آمدید کر رہے ہیں، اس کو ویلکم کر رہے ہیں، مگر دوسری جانب بھارت کے اندر مین لینڈ بھارت کے اندر ایک بوکھلاہٹ کا عالم ہے، خاص طور پر میڈیا میں، جہاں پر اب شدید دباؤ ہو رہا ہے حزب اختلاف کی جانب سے بھی اور میڈیا کی جانب سے بھی نریندر مودی پہ کہ وہ خود آئیں اور بتائیں کہ کیا ٹرمپ نے ان سے جو گفتگو بتائی ہے، جو اس کا انہوں نے انکشاف کیا ہے، کیا وہ ایک جھوٹ ہے، اور اگر وہ جھوٹ نہیں ہے تو انہوں نے اس طرح کی انیشیٹو لینے سے پہلے پارلیمنٹ کو کیوں اپنی کانفیڈنس میں نہیں لیا، انہوں نے کیوں قوم کو نہیں بتایا کہ وہ ٹرمپ سے یہ ریکویسٹ کر کے آئے ہیں۔ اس حوالے سے بہت شدید دباؤ ہے اور میڈیا میں جو ٹاپ پرسنالٹیز ہیں، ٹاپ شوز ہیں، اس میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے، نریندر مودی پہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور نریندر مودی کے جو سخت ترین کٹر ترین حامی ہیں وہ انتہائی بوکھلاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ دار صورتحال ہے بھارت میں، آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بھونچال آیا ہوا ہے، یہ بھارت کے موسٹ واچ سب سے زیادہ بڑے دیکھے جانے والے شوز ہیں اور ایک گھبراہٹ کا اور سٹپٹاہٹ کا اور بوکھلاہٹ کا عالم ہے، بھونچالی کیفیت ہے بھارت میں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد لنڈن جائیں گے جہاں پر برطانیہ میں ایک نیا وزیر اعظم آیا ہے اور یہ وہ صورتحال ہے جب برطانیہ اپنی تاریخ کے بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے۔ بورس جانسن کہنے کو تو ایک ملنگ صفت شخصیت ہے، ان کی شخصیت ایک کلرفل شخصیت ہے، عجب نوعیت کی شخصیت ہے، مگر بورس جانسن اب ہو گئے ہیں برطانیہ کے وزیر اعظم۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ انتہائی دلچسپ شخصیت کے مالک، پاکستانی زبان میں ہم کہیں ملنگ صفت شخصیت بورس جانسن آج برطانیہ کے 77ویں وزیر اعظم ہو گئے جب ملکہ برطانیہ نے اس عمل کی منظوری دے دی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے برطانیہ میں، جہاں پر ملک ایک بڑے بحران سے دوچار ہے جس کا تعلق بریگزٹ سے ہے کہ برطانیہ بریگزٹ میں رہے یا بریگزٹ سے نکل جائے۔ ملک پورا ایک بھونچالی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اسی حوالے سے ٹریسا مے نے اس سال، جو کہ برطانیہ کی اس سے پہلے وزیر اعظم تھی، اس سال مئی کے مہینے میں اسی بریگزٹ میں ناکامی کے بعد کنزرویٹو پارٹی کی یعنی کہ جو حکمراں جماعت ہے اس کی لیڈرشپ سے استعفیٰ دے دیا تھا اور ساتھ ہی اعلان کیا تھا کہ جب تک پارٹی متبادل وزیر اعظم نہیں چن لیتی وہ اس عہدے پر فائز رہیں گی۔ پھر ایک طویل سیاسی عمل کے بعد کنزرویٹو پارٹی سے بورس جانسن لیڈرشپ کے لیے منتخب ہو گئے اور پارٹی کارکنان نے انہیں سب سے زیادہ ووٹ دے کر اس کا حق دیا اور جس کے بعد اب وہ برطانیہ کے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ بورس جانسن کس انداز سے برطانیہ کو لے کے آگے بڑھیں گے، یہ بات کی بات ہے۔ برطانیہ اس وقت جس بحران سے گزر رہا ہے اس میں بورس جانسن کی لیڈرشپ کیا ڈیلیور کرے گی۔ دوسری جانب پہ برطانیہ اور ایران کے درمیان بھی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر لحاظ سے برطانیہ کے لیے امتحانی لمحات ہیں اور اس میں شخصیت وہ جس کا نام ہے بورس جانسن، جو کہ بنیادی طور پہ ایک صحافی ہیں اور اخبار ٹیلی گراف کے کالمنسٹ بھی رہے ہیں، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں، برطانیہ کے وزیر خارجہ اور 2 بار لنڈن کے میئر رہنے والے بورس جانسن ہر لحاظ سے ایک بہت ہی فنی شخصیت ہے اور دنیا میں ان لوگوں کے لیے جو کہ عجیب و غریب اس وقت لیڈرز دنیا میں سربراہان مملکت کی پوزیشن میں پہنچ چکے، یقیناً بورس جانسن اس فہرست میں سر فہرست رہیں گے کیونکہ ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کی پرسنالٹی وہ ایک زبردست پرسنالٹی ہے۔ جی ہاں، یہ صاحب اب برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں جو دنیا کے 5 پاورفل ترین ملک میں سے ایک ہے۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، لنڈن جاتے ہیں جہاں پر برطانیہ میں ہمارے بیورو چیف اظہر جاوید موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب۔ لنڈن کی انتہائی گرم دن اور بہت ہی زبردست چمکتے ہوئے سورج میں آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ایک اتنا ہی چمکتا ہوا سیاسی ایونٹ ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے، بورس جانسن جو ہیں وہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہو گئے ہیں۔ کیا توقعات ہیں بورس جانسن سے؟ جی کامران صاحب بہت شکریہ۔ لنڈن کا یہ گرم ترین موسم اور آج تقریباً 35 ڈگری سینٹی گریڈ یہ آج ٹمپریچر ہے اور یہاں پر وہیں پر ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر بھی گرم ترین سیاسی موسم ہے۔ جو بورس جانسن ہے وہ اپنی کرسی سنبھال چکے ہیں، ملکہ برطانیہ سے ملنے کے بعد
وہ جب ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک بھرپور خطاب کیا اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے 31 اکتوبر آخری دن ہوگا برطانیہ کا یورپین یونین میں رہنے کے لیے. یورپین یونین کا بحران تھریسا مے کو لے ڈوبا اور 3 سال بعد انہیں اپنی کرسی چھوڑنی پڑی, لیکن جہاں بورس جانسن یہاں پہ آئے ہیں تو اتنا ہی بڑا بحران ان کے سامنے ہے بریگزٹ کی کشتی کو پار لگانے کے لیے. لیکن عادل جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ سب کچھ کیا بورس جانسن کے تنہا ہاتھ میں ہے کہ کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ہمیں بریگزٹ میں ہونا ہی نہیں ہے, ہمیں یورپین یونین میں ہونا نہیں ہے, یہ تو ان کا خواب ہے کہ کسی صورت سے, اور وہ کہتے ہیں میں نو ڈیل بریگزٹ سے بھی میں نکلنا چاہوں گا, لیکن کیا یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایسے ہی کر سکتے ہیں یا یہ ان کے بس میں نہیں ہے اتنا؟ کامران صاحب یہ بہت مشکل ترین عمل ہے کیونکہ برطانوی پارلیمنٹ جو اس وقت ہے وہ اس کی جو اکثریت ہے وہ نو ڈیل سے نکلنے کے خلاف ہے, تو انہیں بہت بڑی مزاحمت کا سامنا ہے برطانوی جو ہاؤس آف کامن ہے اس کے حوالے سے, اور ابھی سے کوششیں یہ بھی کی جا رہی کہ شاید وہ پارلیمنٹ کو معطل کر کے نو ڈیل بریگزٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, تو ایک بہت بڑا بحران ہے. اور دوسری طرف دوبارہ نئے الیکشن کا بھی مطالبہ سامنے آ گیا ہے. بریگزٹ پارٹی کے جو سربراہ ہیں نائجل فراج جو بہت بڑے حامی ہیں یورپین یونین سے نکلنے کے, ان کی طرف سے آج یہ مطالبہ آیا ہے کہ ایک نئے فریش مینڈیٹ کی طرف جایا جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ یورپین یونین سے نکلا جائے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا بورس جانسن کے لیے. ایک بہت بڑی تعداد میں استعفے آلریڈی آ چکے ہیں, ان کے جو اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سامنے باہر نکلے ہیں, اور ایک نئی جو ان کو حکومت سازی ہے وہ بھی ایک بڑا مشکل عمل ہے. تو یہ کہنا ایک بالکل صحیح ہوگا کہ ایک بہت بڑا سیاسی بحران آگے یہ بورس جانسن کو, اور یقیناً کنزرویٹو پارٹی نے, ان کی جماعت نے تو ان کو وزیر اعظم کے لیے امیدوار بنا دیا, پھر وہ وزیر اعظم بن گئے, لیکن برطانیہ میں اوور آل تو وہ ایک بہت ہی کانٹروورشل فگر نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بورس جانسن کو جو بریگزٹ سے نکلنے کے لیے جو ایک کمپین چلی تھی اس میں ان کے خلاف یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے جن میں NHS کے حوالے سے صدر فہرست ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتنا پیسے بچیں گے اور یہ حالات ہوں گے. تو ایک بہت بڑا بحران آگے آ رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ارلی الیکشن میں جانا پڑے. بہت شکریہ عادل جاوید لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے جہاں پر آج ریکارڈ 35 ڈگری درجہ حرارت ہے اور سخت ترین گرم دن ہے. خبر شب بریک اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھ لیں, ہم اپنے پروگرام کے باقی اس کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے انتہائی کامیاب دورے بلکہ بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک ایک بریک تھرو دورے کے بعد اب پاکستان واپس آ رہے ہیں. راستے میں قطر میں رکے ہیں جہاں پر ان کو ایک بار پھر شاہی مہمان کا درجہ دیا گیا ہے اور قطر کی قیادت کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی ہے, اور جس کے بعد وہ آج نصف شب کے بعد پاکستان پہنچیں گے. ہر لحاظ سے بہت کامیاب دورہ رہا ہے, چاہے وہ ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ہو, امریکی حکام کے حوالے سے ہو, خاص طور پہ کانگریس میں انہوں نے کل رات جو خطاب کیا ہے, امریکی کانگریس کا جو رد عمل سامنے آیا ہے اس حوالے سے ہو, اور پھر پاکستان کی سیکیورٹی اور ملٹری قیادت کی جو اپنے ہم منصب لوگوں کے ساتھ وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں جو بریک تھرو سامنے آئے ہیں, اور چاہے وہ جو ایک شاہکار مومنٹ تھا جب وزیر اعظم عمران خان نے وہاں ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کیا جو پاکستانی کمیونٹی کو جس نے جمع کیا, اور وہ اپنی نوعیت کا ایک تاریخی جلسہ تھا. ہر لحاظ سے یہ دورہ جو کہ مختصر 3 روز کا دورہ تھا اس میں اس سے زیادہ کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. بہت ہی کامیاب دورہ ہے اور اس کے اثرات آگے چل کے دکھیں گے, اور یقیناً پاکستان کی دنیا میں جو اس کی پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے پاکستان کے وقار میں, پاکستان کے نام میں, پاکستان کی پوزیشن میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ 3 دن سے بھارت میں کوہرام جاری ہے, ایک کوہرام مچا ہوا ہے اور وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس دورے میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے, جو کہ ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہر لحاظ سے بہت کامیاب دورہ ہے, لیکن میں آپ سے کہوں کہ چند جملوں میں اس کی جو سب سے کلیدی کامیابی ہے اس کو سموئیں تو آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب شکریہ. میں سمجھتا ہوں چند جملوں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ
جو پاکستان کا بیانیہ تھا، جو سمجھا نہیں جا رہا تھا یا سنا نہیں جا رہا تھا، اسے پیش کرنے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. اور اس کے اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا جب کامیابی حاصل ہوئی اور ہماری بات سنی، ہمارا نیریٹو جو ہے وہ امریکن لیڈرشپ کی سمجھ میں آیا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ خان صاحب، اس کا نتیجہ پہلے تو یہ نکلا، ذرا آپ تھوڑا سا 11 ماہ پیچھے چلے جائیں. جب ہم حکومت میں آتے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے، تو اس وقت پاکستان کو کس نظر سے دیکھا جا رہا تھا؟ کوئی قابل قدر شخصیت پاکستان سے رجوع نہیں کر رہی تھی. امریکہ کی لو لیول کا کانٹیکٹ تھا، کوئی ہائی لیول کا کانٹیکٹ پچھلے 5 سال میں نہیں ہوا. سمٹ لیول کی کوئی انگیجمنٹ نہیں تھی. آپ کا کوئی یہاں پی آر نہیں تھا، کوئی آپ کا لوبیسٹ تھا ہی نہیں جس کو آپ نے انگیج کیا ہو. اس وقت وہاں پوری بھارت کی جو نقطہ نظر ہے، وہ بیانیہ جو ہے وہ حاوی تھا. اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اگر کشمیر کو آپ سامنے لیں تو وہ کشمیر کو دہشت گردی سے منسوب کرتے تھے. اور ہم نے الحمدللہ انہیں کشمیر کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور اپنی امن کی خواہش کے بارے میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں عمران خان کا، تحریک انصاف کا ویژن کیا ہے. ہم امن چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، انگیجمنٹ چاہتے ہیں، لیکن اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے. تو کشمیر جس پہ بھارت نے سال ہاں سال اس کو دہشت گردی سے تشبیہ دی، تو ہم نے ٹیررزم سے کنورٹ کر دیا میڈییشن کی طرف. اور صدر ٹرمپ نے آبادگی ظاہر کی کہ میں اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس سے کیا مخدوم صاحب یہ بتائیے گا، کیا کچھ ماحول خراب ہوا ہے، یا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوزیشن تھی کہ وہ جس میں کہ پرائم منسٹر مودی نے ان سے براہ راست درخواست کی کہ وہ انٹروین کرے، اور ابھی تک پرائم منسٹر مودی نے خود اس کی تردید نہیں کی ہے، تو وہ جو پوزیشن تھی آپ کے خیال میں صدر ٹرمپ نے اس کا پبلکلی اس کو ڈسکلوز کر دیا، یہ ماحول تو خراب نہیں ہوا ہے؟ کیا آپ کا فیڈ بیک تھا اس ایونٹ کے بعد، جس میں کہ انہوں نے پبلکلی بتایا ہے کہ مودی نے ان سے کہا ہے کہ وہ اس میں آربیٹریٹر بنے یا اس میں میڈیٹ کریں؟ کامران خان صاحب، جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی، ہم تو اس کے شاہد نہیں ہیں، ہمارے سامنے تو ہوئی نہیں. ہم نے تو جو ان نے فرمایا وہ سنا اور ہمارا ریئیکشن مانگا، تو ہم نے کہا دیکھیے ہم تو تیار ہیں. ہم تو ہمیشہ کہتے رہے، بھارت کہتا رہا کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، لیکن 2 طرفہ میز پہ بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ہم کہتے رہے کہ تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے، اس سے امریکہ کتراتا رہا. کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ وہاں، جیسے پلوامہ کا واقعہ رونما ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پورے خطے میں ایک ٹینشن نے جنم لیا، اور وہ بات کہاں تک گئی، 26 فروری کو کیا ہوا، 27 فروری کو کیا ہوا، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور لوگوں کو انٹروین کر کے معاملات کو ڈیفیوز کرنا پڑا. تو ایک دوسری بات اب میں یہ کہوں گا کہ بھارت نے پورا ایک ماحول بنا رکھا تھا، اور جو ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی تھی وہ افغانستان کی جتنی ناکامیاں تھی وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی تھی، اور ایک گھٹن اور ایک دباؤ کا ماحول تھا، کوورشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بعد وہ جو کوورشن ہے وہ کوآپریشن میں تبدیل ہوئی. تو یہ دوسری پیش رفت. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی یہ کوشش رہی کہ پاکستان کو سفارتی تنہائی میں دھکیلے، ڈپلومیٹک آئسولیشن ان کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی. الحمدللہ آئسولیشن سے ہٹ کر آپ انویٹیشن کی طرف آ گئے. تو یہ ایک یکسر ایک تبدیلی ہے، ایک بہتری ہے. یقیناً فارن منسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اس کے جو ٹینجیبل رزلٹ سامنے آئیں گے امریکہ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمہ جہتی اس میں جو رزلٹس اور اس کا آؤٹ کم ہوگا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں، ٹریڈ میں، انویسٹمنٹس میں، اسٹریٹجک کوآپریشن میں، انٹیلیجنس کوآپریشن میں، ملٹری کوآپریشن میں، اور ہمارے امریکہ کے ساتھ اب اسٹریٹجک ڈائلاگس کے حوالے سے، یہ ہم سالڈ اس میں ڈیولپمنٹ آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں کیا دیکھیں؟ پہلی تو ترجیح ان کی ہے افغانستان،
اور آج وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے میں پاکستان ان کا معاون ہے، ان کا ساتھی ہے، رکاوٹ نہیں ہے. ہم آج پرابلم نہیں ہے، ہم سلوشن ہے. تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، اور انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان اس پورے امن کے اس جو ہے یہ پروسیس ہے اس میں ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان نے باور کرایا ہے کہ یہ تنہا پاکستان نہیں کر سکتا. جب تک کہ امریکہ، جب تک کہ ریجن کی اور قوتیں جو ہیں، چین ہے، روس ہے، پڑوسی ممالک ہیں، ایران ہے، جب تک یہ سب مل کر ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی کا کردار ادا نہیں کرتے، یہ توقع کرنا کہ پاکستان تنہا کرے گا، یہ حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہے. تو ایک تو ترجیح ہے افغانستان کی طرف پیش رفت، امن استحکام، اور اس پہ پاکستان کا فائدہ ہے. اگر وہاں امن ہوتا ہے تو اس امن کے بینیفیشری ہم بھی ہوں گے. ایک دوسری چیز ہے کہ ہمارے جو صرف تعلقات کی نوعیت جو افغانستان تک محدود ہو گئی تھی ایف پیک کے ذریعے، ہم اس ایف پیک سے باہر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ افغانستان میں اگر امن کا جو اپنا جو سفر ہے آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد بھی ریکنسٹرکشن ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کی اہمیت تب بھی رائے ہوگی. اور پھر ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، تجارت ہے، ٹریڈ ہے، انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، اور اس میں امریکن کمپنیز کا کیا گین ہو سکتا ہے، اور ہمارے ہاں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں تو جاب کریشن میں ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو ون ون ایک اکنامک ریلیشن شپ کا جو ایک تصور ہے. ہم نے کہا ہم پیسے مانگنے نہیں آئے، ہمیں ایڈ نہیں چاہیے. جیسے خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا، ایڈ ہمارے لیے کرس بن چکی ہے. ہم ایڈ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ہم ٹریڈ پر ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی اکنامک اصلاحات کی ہیں، اور ہماری اکنامک اصلاحات کو بھی اپریشیٹ کیا گیا. مشکل فیصلے کیے پاکستان نے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے پیش رفت کی ہے، جو دوست ممالک نے ہماری مدد کی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. چاہے سعودی عرب ہو، چاہے عرب امارات ہو، چاہے قطر ہو، ہم شکر گزار ہیں. لیکن ہم نے جو خود اقدامات لیے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو ایک بائیلیٹرل اینگل تو بالکل. مخدوم صاحب، ایک اور چیز جو پیرل بہت ہی امپورٹنٹ بریک تھرو ہے اس دورے کا، وہ ہماری سیکیورٹی جو لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، اور یو ایس کی جو ملٹری اور سیکیورٹی لیڈرشپ اور انٹیلیجنس لیڈرشپ جو تھی اس میں ایک بڑا گیپ رہا ہے پچھلے کئی سالوں تک، بلکہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن رہی ہے. وہ بہت بڑی ہم نے دیکھی ہے کہ بریک تھرو نظر آتا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ بدگمانیاں ختم ہوئی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہوئی ہیں، اور اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں جو جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض وغیرہ نے کی ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے نا. بالکل یقیناً. دیکھیے، جنرل فیض نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات کی ہے. ان کی جو یہاں کی جو انٹیلیجنس کی جو سیٹ اپ ہے ان سے گفتگو ہوئی ہے. آرمی چیف کی اپنے ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے. جو ایکٹنگ ڈیفنس سیکرٹری ہیں پینٹاگون میں، وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیے، اس کو بھی اس تناظر میں لیجیے. سال 17 میں تو آپ کی جتنی اسسٹنس ہے، جتنی ٹریننگ پروگرامز ہیں، ان کو سسپینڈ کیا جا رہا تھا، اور پھر آپ نے پرسوں دیکھا کہ 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی تھی. تو اس کو میں ایک مثبت پیش رفت کہوں گا. بہت مثبت. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر خارجہ واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. آپ نے جیسے سنا، مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، ملٹری انسٹیٹیوشنز کی اور سیکیورٹی انٹیلیجنس انسٹیٹیوشنز کی امریکہ کے ساتھ رابطے ہی بالکل ختم ہو گئے تھے. کہاں 2 روز قبل جب چیف آف آرمی اسٹاف پینٹاگن پہنچے تو انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی. بہت اہم معاملات ہیں، اور ہر لحاظ سے حالات کہیں بدل چکے ہیں جو اب سے چند ہفتے پہلے پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے تھے. اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں پاک امریکی امور کے حوالے سے بہت ہی مستند تجزیہ کار ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں سے اس پورے معاملے کو بہت دورست انداز سے دیکھتے ہیں. کتاب کے مصنف بھی ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں. جناب شجاع نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سے مسلسل ہمارا پاک امریکہ تعلقات اور سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے. آپ 3 دن تک ماشاءاللہ آپ بالکل کلوزلی واچ کر رہے تھے، آپ کی تمام لوگوں سے ڈائریکٹ انٹریکشن بھی تھا. اب آپ بتائیے آپ کا فیڈ بیک کیا اس دورے کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی شروعات ہوئی ہے، اور ایک قسم کی جو وزیر اعظم کا
मकसद भी था यहाँ आने का उनकी अपनी ज़बान से। वो कह रहे थे कि मैं मफाहमत चाहता हूँ, मैं कुछ और मांगने नहीं आया। तो एक यकजहती थी उनके और सदर ट्रंप के दरमियान, बड़ा पुरजोश इस्तकबाल भी हुआ। और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि आर्मी चीफ को भी फुल प्रोटोकॉल दी गई। ये तो नॉर्मल रूटीन है पेंटागन की, लेकिन जो असली बात है वो ये कि बहुत से मसाइल अभी रहते हैं जिन पे कि सदर ट्रंप ने भी कहा कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, और ये पुरानी एड और असिस्टेंस जो रुकी हुई थी वो फिर खुल जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, मतलब ये है कि अभी तक काम काफ़ी बाकी है। लेकिन शिजा नवाज साहब, हम ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे ना कि ये 2 दिन के विज़िट से ये जो एक तमाम जो इतना बड़ा एक बर्फ़ का पहाड़ बन गया था दोनों के दरमियान, वो पूरा पिघल जाएगा और एक बार फिर पानी बहना शुरू हो जाएगा। वो तो शायद हम ओवरनाइट डेवलपमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर जितनी हमने नैरेटिव सुनी है, जो गुफ्तगू सुनी है, जो बॉडी लैंग्वेज देखी है, जो तमाम बातें हमने सुनी है, वो यकीनन लगता तो ऐसे ही है कि वो एक बड़ी मेजर हमारी मूवमेंट फॉरवर्ड हुई है, हम आगे की तरफ बढ़। ये सही है, लेकिन जब भी आप एक समिट करते हैं, और ये समिट था, ये ऑफिशियल वर्किंग विजिट थी हेड ऑफ गवर्नमेंट की, अमेरिका के हेड ऑफ स्टेट के साथ, तो उससे पहले तैयारियां की जाती हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल होती है और दूसरी मिनिस्ट्रीज शामिल होती हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या मसाइल हैं जिन पे कुछ एग्रीमेंट करके और वो स्टेटमेंट जो विज़िट के एंड पे होगी उसमें बताया जाए कि किस चीज़ पे फैसला हो चुका है। वो फैसले नहीं सामने आए, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से जो इसकी विज़िट की तैयारी थी वो बड़ी अच्छी रही, इसलिए कि इस दफ़ा विज़िट से पहले वाइट हाउस की जो स्टेटमेंट थी वो एक किस्म की स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट थी, और उसमें तजारत पे काफ़ी वज़न दिया हुआ था, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी वज़न दिया हुआ था, और ये भी जिक्र था कि दोनों अमेरिका और पाकिस्तान का जो ट्रेड था आपस में वो रिकॉर्ड लेवल्स पे था, और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स पे थी। तो विज़िट के बाद जो स्टेटमेंट नॉर्मली आती है वो नहीं शाया हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत है, और मफाहमत अगर है तो उसके बेसिस पे आगे काम होगा। और ख़ास तौर पे जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है, जो बैकग्राउंड डिस्कशंस हुई, जो कि सामने अभी तक नहीं आई क्योंकि जनरल स्टेटमेंट थी उस विज़िट की जो हमारे सामने आई, उससे शायद कुछ ज़्यादा असर पड़े इस रिलेशनशिप। लेकिन क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो रिएक्शन हुआ है इस हवाले से, वहाँ तो एक कोहराम मचा हुआ है कि ये मोदी के ख़िलाफ़ और के हवाले से, और इंडिया यूएस रिलेशनशिप के हवाले से, और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बातें की हैं, फिर इमरान खान का नैरेटिव जो सामने आया है, पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से उसने रिस्पॉन्ड किया है इसी पाकिस्तान को, तो जो इंडिया का रिएक्शन हमें सामने आ रहा है उससे लगता ये है कि ऑब्वियसली उनके लिए एक बड़ा सेटबैक हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जो ये थॉ हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो आगे बढ़ी हैं। ज़ाहिर है, और वो अफ़गानिस्तान के मसले से भी उन्हें अलहदा कर दिया है, तो ज़ाहिर है कि अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सबसे बड़ी ठोकर जो पड़ी वो कश्मीर के मसले पे, क्योंकि सदर ट्रंप ने एक फिलबदी ऐलान किया कि वज़ीर आज़म मोदी ने उनसे कहा कि वो किसी तरह से कश्मीर के मसले को हल करने में शामिल हों, और ये ऐन मुमकिन है कि ये बात हुई हो कि इसलिए कि बहुत सी बराह रास्त जो बातें हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसमें दूसरे स्टाफ शामिल नहीं थे, और अब उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो एक किस्म का बैक स्टॉप कर रही है। अभी तक वज़ीर आज़म का अपना बयान नहीं आया इसकी सफाई पेश करने में कि आया कि बात हुई या नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहजहां नवाज हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे दौरे का अहम मौजू रहा है, सबसे बड़ा मौजू था अफगानिस्तान। अमेरिका का मुसलसल इसरार ये था कि वो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, हर सूरत निकलना चाहते हैं। पाकिस्तान इसमें बहुत भरपूर उनकी मदद कर रहा है और करेगा। अफगानिस्तान का मसला हल होगा तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और अमेरिकन ये कहते हैं कि अब ये सितंबर तक ये मसला उन्होंने हल करना है। सदर ट्रंप ने बारहा कहा कि हमें निकलना है और हर सूरत अफगानिस्तान से निकलना है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका से कबल इस दौरे के दौरान अगर अमरीकी हुक्काम ऊपर से लेकर नीचे तक अगर किसी एक मसले को मुसलसल तकरार से दोहराते रहे, जिसका जिक्र बारहा करते रहे, वो अफगानिस्तान का मामला है जो अमेरिका के एजेंडे पे सरे फहरिस्त था। चाहे वो सदर डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अमरीकी हुक्काम से पेंटागन में, डिफेंस डिपार्टमेंट में या CIA में पाकिस्तानी हुक्काम की मुलाकात हो, अफगानिस्तान वो मौजू था जो कि अमरीकियों की ज़बान पे था और वही मौजू है जिसका बारहा जिक्र सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात से पहले मीडिया टॉक में भी मुसलसल करते रहे। अमरीकी बारहा जिस चीज़ पर उनका फोकस है, जिस चीज़ पर वो निगाह रखे हुए हैं, वो ये है कि उन्हें अब अफगानिस्तान से निकलना है। 19 साल हो गए अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों को दाखिल हुए। ये अमरीका की तारीख की सबसे तवील जंग है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हर सूरत में अमरीकी फ़ौजों को उन्हें अफगानिस्तान से निकालना है, अपने इंतखाबात से पहले निकालना है। इस सिलसिले में अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान तवील मुज़ाकरात का एक सिलसिला जो है वो जारी है। इसी दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान और अब अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करेगी। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सिलसिले में अफगान तालिबान से आइंदा चंद दिनों में मुलाकात करने वाले हैं। अमरीकियों का दावा है, उनकी ये बहुत शदीद उम्मीद है और उनको यकीन है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में अमेरिका की भरपूर मावनत करेगा और अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब हो जाएगा। अब से चंद रोज़ कबल अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पे बाकायदा काबुल में कह चुके हैं कि सितंबर तक अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकलने लगेंगी या निकल जाएंगी और सितंबर की एक तरह की डेडलाइन है जो बाकायदा अमरीकी सेक्रेटरी खारजा दे चुके हैं। यही वजह है कि दौरे वाशिंगटन में सदर ट्रंप जब इमरान खान के साथ तशरीफ़ फरमा थे तो वो बारहा एक ही लफ्ज़ की तकरार कर रहे थे कि हमें एक्सट्रिकेट करना है, हमें अफगानिस्तान से निकलना है। Pakistan's going to help us out to extricate ourselves. We're like policemen. We're not fighting a war. If we wanted to fight a war in Afghanistan and win it, I could win that war in a week. I just don't want to kill 10 million people. So we're working with Pakistan and others to extricate ourselves. Nor do we want to be policemen, because basically we're policemen right now. And we're not supposed to be policemen. We've been there for 19 years in Afghanistan, not fighting to win, just fighting to. They're building gas stations. They're rebuilding schools. The United States, we shouldn't be doing that. That's for them to do. And I think Pakistan helps us with that because we don't want to stay as policemen. But if we wanted to, we could win that war. I have a plan that would win that war in a very short period of time. You understand that better than anybody. And we're working with Pakistan and with, as you know, we're negotiating with the Taliban. We're doing very well, and I think that Pakistan is going to be a big help. I think we'll have some very good answers on Afghanistan very quickly. तो इस सिलसिले में आगे होने वाला क्या है और इसके लिए हमने दावत दी है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफ़गान उमूर के पूरी दुनिया में बहुत मुस्तनद सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, आलमी अखबारात में बहुत ही मुस्तनद तज़कियाकार रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के उमूर के हवाले से। जनाब अहमद रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब। तकरार से एक ही बात कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक्सट्रिकेट और कुछ नहीं चाहिए। अमरीकी सदर को अमरीकी हुकाम कहते हैं हमें अफगानिस्तान से अब निकलना है, कम व्हाट में। ऐसी ही सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जो इनविटेशन मिला था वाशिंगटन के लिए इसी बेसिस पे मिला था कि पाकिस्तान और अमेरिका एक ही मौक़िफ़ पे आ जाएं। दोनों मुल्क जो हैं, दोनों हुकूमतें जो हैं वो अफ़गानिस्तान में अब अमन चाहते हैं और
امریکہ کا ایک سخت بلیف ہے یا سوچ ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس ابھی تک کافی ہے طالبان کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان نے ابھی جو 6 مہینے 8 مہینے مذاکرات ہو چکے ہیں، طالبان نے اپنے سیاسی موقف کو ظاہر نہیں کیا ہے. کیسے وہ حکومت چاہتے ہیں، وہ انٹرم گورنمنٹ چاہتے ہیں یا کولیشن گورنمنٹ چاہتے ہیں یا لوئر جرگہ چاہتے ہیں، یا کیا ان کی کیا موقف ہے. ایک تو یہ، اور دوسری یہ بات کہ ابھی تک ان نے کوئی سلسلہ بات چیت کا شروع نہیں کیا ہے اشرف غنی صاحب کے ساتھ اور کابل حکومت کے ساتھ. تو امریکنوں کا یہ سوچ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو ذرا تھوڑا دھکیل کے ان کو اب طالبان کو پرسویٹ کریں کہ وہ ذرا واضح آ جائیں اور بتا دیں کہ بھائی کیا ان کی باٹم لائن کیا ہے. آپ کی اپنی سوچ کیا ہے احمد رشید صاحب کہ پاکستان کا کتنا انفلوئنس ہے؟ امریکہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان اس سلسلے میں فیصلہ کن ڈیسائسو کردار ادا کر سکتا ہے. آپ کی اپنی کیا انفارمیشن ہے؟ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کے ابھی تک کافی انفلوئنس ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، انفلوئنس ابھی کافی ہے. مگر یہ کہنا کہ انفلوئنس پاکستان کا فیصلہ کن ہے، یہ ذرا مشکل ہے. میرے خیال میں اس دوران اس 19 سال میں وہ جو فیصلہ کن انفلوئنس تھا جو پہلے 1990 میں 93-94 میں تھا، وہ ضرور اس سے کم ہے. مگر پھر بھی اگر خطے میں آپ دیکھیں کہ پورے اس خطے میں کس کا زیادہ انفلوئنس ہے تو ضرور پاکستان کا. تو احمد رشید صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس معاملے میں امریکہ کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ترجیح یہ ہے کہ ہمیں افغانستان سے نکلنا ہے، کیا یہ ترجیح اول پرائرٹی نمبر 1 ہے، یا یہ کہ یہ بھی پرائرٹی نمبر 1 ہے کہ وہاں کیسا حکومت وہ چھوڑ کے جائیں، وہ کس قسم کا نظام وہاں چھوڑ کے جائیں، وہاں افغانستان کو کس حالت میں چھوڑ کے جائیں؟ کیا یہ بھی امریکہ کے دل کے قریب ہے؟ کیونکہ ٹرمپ کی باتوں میں اس کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی. میرے خیال میں واشنگٹن میں کافی ڈویژن ہے اس بات کے اوپر. جو لگتا یہی ہے کہ صدر ٹرمپ اور جس الفاظ میں ان نے بولا ہے کہ ہم نے نکلنا ہے، ٹرمپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ افغانستان میں اس کے بعد کیا ہو، کیسے حکومت ہو، وہ اقتصادی حالات کیسے بہتر کریں، ری بلڈنگ کیسے کریں کوئی. مگر جو اور امریکن ہیں، خاص طور پینٹاگن اور میرے خیال میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کو کافی یہ لگتا ہے کہ امریکہ ایسے خالی ہاتھ نہیں نکل سکتا ہے. وہ وہی ویتنام والی بات بن جائے گی اور لوگ ہنسیں گے اور تنقید کریں گے. تو وہ ضرور چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ایک حکومت جو ہے وہ مگر احمد رشید صاحب اس پہ اگر وہ انسسٹ کریں، دنیا مدد بھی دے، اور اگر وہ اس پہ انسسٹ کریں اور وہ ایک ماڈل ان کے ذہن میں ہو، لیکن اس سے جو ان کی پرائرٹی ہے کہ نکلنا ہے، وہ تو پھر اس میں پھنس بھی سکتے ہیں. کیونکہ اگر وہ انسسٹ کرتے رہیں کہ یار ایک آئیڈیل ٹائپ کا یا بہتر بہت اچھا سا کوئی سلوشن نکلے، تو یہ پھر ٹرمپ والی پرائرٹی پھر پیچھے چلی جائے گی، اور یہ مشکل کام ہے. یہ ہے مشکل کام بالکل. اور بالکل امریکہ 19 سال کے بعد بہت تنگ ہے. وہ ابھی تک $5 بلین ہر سال دیتے ہیں افغان فوج کے لیے اور افغان اقتصادیات کے لیے. اب پھر سے جائیں یورپین یونین اور اقوام متحدہ اور امریکہ ان سے کہیں کہ جی $5-6 بلین اور ڈالر دیں ہر سال. تو وہ یہ ہے مشکل بات، مگر کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اور پاکستان کو اچھی طرح سے یہ پتہ ہے کہ افغانستان پھر سلپ ہو جائے گا دہشت گردی میں، سول وار میں. خطرہ بہت ہے کہ سول وار ہو سکتی ہے. تو احمد صاحب ایک اور چیز ذرا سا سمجھائیے گا کہ جب پریس ٹاک کر رہے تھے عمران خان نے بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کئی بار کہا کہ کچھ دنوں کے اندر بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بہت ہی اور ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو بہت زیادہ پازیٹیو ہیں، اور ہم امن کے اتنے قریب پہنچ گئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچے تھے. زلمے خلیلزاد نے بھی یہ ٹویٹ کیے. میں آپ کو ذرا سناتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ خبر ہے اور وہ خبر کی بات جو ہے وہ لگتی ہے کہ کچھ ہوا ہے. ذرا سنیے گا پلیز. There is no military solution in Afghanistan. There is no military solution because, as Mr. President says,
if you go all out military, there will be millions and millions of people who would die. So there is only one solution. And I feel, and I think we will discuss this, it's the closest we have been to a peace deal. And we hope that in the coming days, we will be able to urge the Taliban to speak to the Afghan government and come to a settlement, a political solution. And what the Prime Minister, excuse me, what the Prime Minister just said is a very big story, and that's 100% true. We've made a lot of progress over the last couple of weeks, and Pakistan has helped us with that. I think Pakistan will save millions of lives in Afghanistan, because I really believe they have a power that other nations don't have with respect to Afghanistan. تو وہ کہتے ہیں what the Prime Minister has just said, it's a big story and in the last couple of weeks we have made great progress. یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کیا ہوا ہے پچھلے 2-3 ہفتوں میں جس کی بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو ہوا ہے، جو اصل جو پالیسی چینج ہوئی ہے وہ اس میٹنگ میں نہیں ہوئی ہے، اس میٹنگ سے پہلے ہوئی ہے. اور ضرور پاکستان کی پالیسی، فوج کی پالیسی جو تھی طالبان کے طور پہ، وہ کچھ تبدیلی، اس میں تبدیلی آئی ہے، اور ضرور پاکستان نے کچھ بات چیت کی ہوگی، پریشر ڈالا ہوگا طالبان کے اوپر کہ وہ اگلا راؤنڈ جو ہے دوحہ میں، قطر میں جو ابھی ہونے والا ہے اگلے ہفتے، وہ اس کو کامیاب کرے. اور تو میرے خیال میں اصل بات یہ میٹنگ ہوئی ہے اس طور پہ کہ پاکستان اور امریکہ ایک پالیسی پہ آ گئے ہیں، ایک لائن پہ آ گئے ہیں، اور پاکستان نے کوئی واضح چیزیں کی ہیں جو ابھی تک خفیہ رہ گئیں. ابھی تک کسی کو یہ پتہ نہیں کہ خاص طور پاکستان نے کیا کیا ہے، مگر کچھ انہوں نے کیا ضرور ہے جو امریکنوں کو ون اوور کیا ہے. ون اوور جب آپ کہتے ہیں تو احمد رشید صاحب اس کے ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یو ایس سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پچھلے 4 سال جو ایک بڑی ٹینس سچویشن رہی ہے. جنرل باجوہ، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اپنے پورے ٹینیور میں فرسٹ ٹائم یو ایس گئے ہیں، تو یہ جو آئس میلٹ ہوئی ہے، یہ بڑی سگنیفیکنٹ بریک تھرو ہوا ہے ان 2 سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز تھی دور کرنے میں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ میٹنگ ایسے بات چیت پہ نہیں ہوا ہے، ہر دونوں طرف سے کچھ عملی کام ہوا ہے جس سے ہم آغاز نہیں ہے، مگر عملی کام ہوا ہے جس سے امریکہ پاکستان سے خوش ہے اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے خوش ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان کی بہت زبردست تنقید ہوئی ہے کافی سالوں سے کہ امریکہ کی کوئی انیشیٹو نہیں تھی، پیس موو نہیں تھی، انیشیٹو نہیں تھی کہ جنگ کو ختم کرنا. اب تو واضح ہے کہ امریکہ وہ قدم اٹھا رہا ہے. بہت بہت شکریہ احمد رشید. افغان امور کے پوری دنیا میں مقتدر ترین جو صحافی ان میں سے ایک تھے، وہ ہمارے ساتھ شامل تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے امریکہ میں پاکستان کے وزیر اعظم کا ایک بہت اہم دورہ جو ہے وہ امریکی کانگریس میں ہوا ہے. کانگریس کے اراکین کے ساتھ انہوں نے کھل کے بات کی ہے. ان اراکین کا بھی بہت ہی پازیٹیو اس میں رد عمل سامنے آیا ہے. یہ بھی اس دورے کا ایک بہت اہم موضوع تھا کیونکہ امریکی کانگریس میں پاکستان کے بارے میں انتہائی شدید بدگمانیاں موجود ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وزیر اعظم عمران خان کے دورے کا ایک بہت اہم سٹاپ تھا امریکی کانگریس، جہاں کل وہ گئے. کیپٹل ہل ان کا جانا ہوا. وہاں پہ پاکستان سے منسلک امریکی کانگریس مین نے ان کے لیے ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا تھا. اہم تقریب تھی کیونکہ امریکی کانگریس میں پاکستان کے بارے میں بہت تحفظات موجود ہیں. امریکی کانگریس میں بھارت کا بہت انفلوئنس بتایا جاتا ہے، اس لیے وزیر اعظم عمران خان کا وہاں جانا ضروری تھا. پھر انہوں نے جس انداز سے وہاں گفتگو کی اور انہیں جس طرح سے ریسیو کیا گیا، وہاں جو ریسیپشن ہوا ہے وہ یقیناً اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کانگریس کے اندر بھی کچھ برف پگھلی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا بھرپور استقبال ہوا اور امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں اسپیکر آف دی ہاؤس نینسی پیلوسی بھی اس موقع پہ موجود تھی، اور وزیر اعظم کا جو استقبال ہوا اس میں اراکین نے انہیں اردو میں خوش آمدید بھی کہا. Great honor to welcome the Prime Minister of Pakistan, Khan, to the United States Capitol. Welcome, Mr. Prime Minister. Thank you.
Excellency Imran Khan, we are delighted and to have you welcomed by the U.S.-Pakistan Congressional Caucus and the House Foreign Affairs Committee. I also had the opportunity growing up to play a little bit of cricket, but I know enough not to challenge you in cricket. स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अपने इस्तक़बालिया खिताब में कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हम वेलकम करते हैं और साउथ एशिया में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म की खिदमात को हम सलाम पेश करते हैं. It's an honor to welcome you to the Capitol, which I'll do in front of the press in a little while. It's welcome you, Mr. Prime Minister, to the Capitol. We're glad you had what seems like a good conversation with the President yesterday. I'm interested to learn more about any progress that is made there, and salute you for the role that Pakistan is playing in bringing peace in South Asia, especially in terms of what's happening in Afghanistan, your close neighbor. So again, I join my colleagues in thanking you for coming. You honor us with your visit. We look forward to hearing from you. Thank you all very much. Thank you, Chairman. Thank you. ये मौका था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए पाकिस्तान का बयानिया सामने रखने के लिए, जिसके बारे में ख्याल यह है कि अमरीकी कांग्रेस में, अमरीकी इंतज़ामिया में पाकिस्तान का नैरेटिव समझ में नहीं आता है. पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना जो बयानिया है वो सही तौर पर सामने नहीं रख सका और इसी मौके पर कांग्रेस में अपने इस खिताब के दौरान उन्होंने इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट वजाहत पेश की और बताया कि पाकिस्तान अब एक ज़बान में बोल रहा है. Trust me that I will be telling the truth. I will be telling the US what we can do in this peace process. Pakistan is now trying its best to get the Taliban on the table to start this dialogue. And so far, we have done pretty well. But it's not going to be easy. Do not expect this to be easy because it's a very complicated situation in Afghanistan. But rest assured, we will be trying our best. The whole country is standing behind me. The Pakistani army, the security forces, all are behind me. We all have one object, and it's exactly the same objective as the US, which is to have a peaceful solution as quickly as possible in Afghanistan. इस अहम इवेंट पर मज़ीद बात करते हैं अमरीकी कांग्रेस के अरकान से. इमरान खान की ये गुफ्तगू और अमरीका की कांग्रेस में पाकिस्तान के हवाले से जो एक बयानिया जो ज़्यादा चलता है, जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इस पर बात करते हैं. हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मलिक नईम आबिद, जो कि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की एथनिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के मेंबर है, बहुत ही एक्टिव पाकिस्तानी सिविल राइट और सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है. बहुत शुक्रिया मलिक साहब. मलिक साहब, ये फरमाइएगा, ये प्राइम मिनिस्टर कल कांग्रेस में गए, वहाँ पाकिस्तानी कॉकस से खिताब किया, उनकी मुलाकात हुई और अपनी उन्होंने बात की, उनकी बात सुनी. क्या आपका फीडबैक है, कैसा रहा ये उनका विजिट कैपिटल हिल का? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे अपने शो में लिया. ये बहुत अच्छा एक जेस्चर था और मैं समझता हूँ कि कांग्रेशनल लीडर्स ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर यकजहती का इजहार किया है. इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जेस्चर. और जो कांग्रेशनल जो कॉकस है पाकिस्तान का, उसमें रिपब्लिकन लीडर्स भी शामिल हैं और डेमोक्रेट्स भी हैं. तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी ओपनली इस चीज़ का अदराक किया है कि पाकिस्तान के साथ हमेशा ज़्यादती होती रही है और अब पाकिस्तान को अपने एक अच्छे एलाय के तौर पे पाकिस्तान को अहमियत दी जानी चाहिए. उस जो मुलाकात थी उसमें न सिर्फ स्पीकर नैन्सी पेलोसी मौजूद थी, बल्कि जो लीडिंग जो कॉकस है, लीडिंग जो कांग्रेसमैन हैं, जो सीनियर कांग्रेसमैन हैं, वो भी मौजूद थे. और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा जो मुलाकात रही उसमें उनको बड़ा स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टर साहब को इस चीज़ की यकीन दहानी कराई गई कि यूएस कांग्रेस जहां पे पॉलिसी और डिसीजंस किए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, वहां पे पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग साथ दिया जाए. अच्छा मलिक साहब, इसमें क्या ये सही है कि फिर सलाह मशवरा भी हुआ होगा? जो ये कांग्रेसमैन है उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी सोच है उससे आगाह किया होगा और प्राइम मिनिस्टर को ज़ाहिर एडवाइस भी किया होगा कि किस तरीके से यूएस के साथ उनका जो ये पाकिस्तान का गैप है वो कम किया जा सकता है. प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात की होगी. तो ये इंटरेक्शन जो है ये आगे चल के भी फ़ायदेमंद रहेगा, सूदमंद रहेगा? जी बिल्कुल. ये प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात से पहले इस कॉकस ने आपस में भी मुलाकात की थी. स्पीकर नैन्सी पेलोसी साहबा भी उस मीटिंग में मौजूद थी और उसमें यही फैसला किया गया कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए
اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں اس کی مدد کی جائے. بہت بہت شکریہ جناب ملک نعیم عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے واشنگٹن سے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاک امریکہ تعلقات سے ہٹ کے لوکل موضوع بہت امپورٹنٹ. پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے وہاں پہ سب سے زیادہ کالے دھن کی سرمایہ کاری ہوتی ہے. اب اس کے راستے بڑی حد تک بند کیے گئے ہیں. ایک اور بار حقیقی مارکیٹ ویلیوز کے قریب زمینوں کی قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے پورے پاکستان میں, جس سے کالے دھن کی سرمایہ بھی رکے گی اور اس کاروبار میں ہونے والا جو سٹا ہوتا تھا اس کو بھی رکے گا. ریل اسٹیٹ کاروبار کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی کا کاروبار دستاویزی حدود میں داخل ہو, یہاں پہ سے کالے دھن کا خاتمہ ہو, یہ ایک پراپر ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنے, اس کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور ان اقدامات کا فوکس یہ ہے کہ اس کاروبار سے کالے دھن کو دور کیا جائے, ان ڈاکیومنٹڈ پیسوں کو دور کیا جائے. اور اس کے لیے پہلا قدم یہ اٹھایا جا رہا ہے جو کہ پچھلے 2 سالوں سے جاری ہے کہ کسی صورت سے پراپرٹی کی پرائسز جو سرکاری جو اس کی پرائسز ہوتی ہیں, جو ایف بی آر کی جو دام ہوتے ہیں وہ وہی ہو جو مارکیٹ پرائسز ہو, اور اس طرح سے پھر کالے دھن کا جو اس میں آمد ہوتی ہے اس کو باہر نکالا جائے. اس سلسلے میں ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا ہے ایک بار پھر, اور ایف بی آر نے کراچی, لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد سمیت ملک کے 20 بڑے شہروں کے پراپرٹی کے نئے ریٹس کا تعین کیا ہے, اور اس میں ایک بار پھر 30% کا اضافہ کیا گیا ہے. اور جس کے بعد پراپرٹی کی قیمتیں بعض جگہوں پہ تقریباً 80% تک مارکیٹ ویلیو کے قریب پہنچ گئی ہیں, جو کہ یقیناً ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. ہر شہر کے لیے الگ الگ ٹیبل بھی جاری کر دیا ہے ایف بی آر نے, جن کا اطلاق آج سے شروع ہو گیا ہے. اس اقدام سے ٹیکس وصولی میں بھی اضافہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے 6 ماہ کے دوران یہ دوسری بار جائیدادوں کے سرکاری نرخ میں اضافہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے فروری میں 20 سے 55% تک اضافہ کیا گیا تھا. 6 ماہ میں مجموعی طور پہ ویلیویشن میں یعنی کہ ریٹس میں 50% کا اضافہ ہوا ہے. مجموعی طور پہ گو کہ یہ قیمتیں جو ہیں یہ مارکیٹ کی اور جو سرکاری قیمتیں ہیں وہ ایک ہو جائیں گی. اس سے حکومت کی ٹیکس کی وصولیاں بھی زیادہ ہوگی, لیکن اس سے سب سے زیادہ چیز یہ ہوگی کہ اس سے جو اس کاروبار میں بے پناہ سٹا ہوتا تھا, جو ان ڈاکیومنٹڈ پیسہ آتا تھا, پھر اسی کے ساتھ ساتھ بے نامی جو پراپرٹیز بنتی تھی جس کے خلاف بھی ایک بڑا مؤثر قانون آ چکا ہے, اس سب کی بے کنی کے لیے ایک بہت بڑی ٹھوس یہ ڈیولپمنٹ ہوگی, جس سے یہ پورا کاروبار ایک نئے رخ پر آگے بڑھے گا. اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے حماد عالم کی رپورٹ. کراچی میں پہلے پراپرٹی کی ویلیو میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آتا تھا, لیکن گزشتہ 2 سال سے جائیداد کی مارکیٹ ویلیو بڑھنے کی رفتار کافی حد تک تھم چکی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سیکٹر کو سرکار نے بہتر طریقے سے دستاویز کرنے اور اس میں بلیک کا پیسہ روکنے کے لیے کافی اہم اقدامات لیے ہیں, جن کی شروعات اگست 2016 سے ہوئی جب ایف بی آر نے پہلی بار جائیداد کی ویلیویشن کا ٹیبل جاری کیا. اس سے قبل ہوتا یوں تھا کہ اگر کسی شخص کو 1 کروڑ کا پلاٹ خریدنا ہوتا تھا تو اسے پلاٹ کی ادائیگی کے لیے پوری رقم کو وائٹ دکھانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا تھا. مثال کے طور پر ایک پلاٹ جس کی مارکیٹ ویلیو تو 1 کروڑ ہے, لیکن سرکار کی جانب سے متعین کردہ ویلیو جسے ڈی سی ویلیو بھی کہتے ہیں صرف 10% کے قریب مقرر تھی. اس طرح خریدار اصل میں پلاٹ تو 1 کروڑ کا خریدتا تھا, لیکن رجسٹری صرف 10 لاکھ سے کراتا تھا, اور اسٹیمپ فیس, کیپٹل ویلیو ٹیکس بھی اسی حساب سے سرکاری خزانے میں جمع ہوتے تھے. خریدار ٹیکس گوشوارے میں بھی پلاٹ کی مالیت 10 لاکھ روپے ہی بتاتا تھا, اور بقیہ 90 لاکھ روپے کے بارے میں سرکار کو ذریعہ آمدن بتانے سے بھی بچ جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ حکومت سے چھپائے گئے دھن سے لوگ پراپرٹی خریدنا شروع ہو گئے, جس سے جائیداد کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور سٹے باز بھی سرگرم ہو گئے. منی لانڈرنگ کو ختم کرنے اور اس شعبے میں ٹیکس کی وصولی کو بہتر کرنے کے لیے اگست 2016 کو حکومت نے ایف بی آر کا ویلیویشن ٹیبل جاری کیا, جس میں پراپرٹی کی ویلیو کو اصل مارکیٹ ویلیو کے 30% کے قریب لایا گیا. اس کے بعد فروری 2019 میں دوسرے ویلیویشن ٹیبل کا اجرا کیا گیا, جس میں سرکاری ریٹ کو مارکیٹ ویلیو کے 50% کے قریب لایا گیا. اس طریقے سے بتدریج اضافہ کر کے سرکار نے 23 جولائی کو تیسرا ویلیویشن ٹیبل جاری کیا, جس میں پراپرٹی کے سرکاری ریٹ کو مارکیٹ ریٹ کے 85% کے قریب لا کھڑا کیا. اس دوران سندھ حکومت بھی ڈی سی ویلیو مارکیٹ ریٹ کے 50% کے برابر لے آئی. ایف بی آر کی ویلیویشن کے مطابق ڈیفینس فیز 7 میں A1 کیٹیگری کا 1000 گز کا پلاٹ کم از کم 6.5 کروڑ کا ہونا چاہیے. اس طرح گلشن بلاک 7 کیٹیگری 1 میں اگر کوئی 1000 گز کا پلاٹ خریدتا ہے تو ایف بی آر کے مطابق اس کی کم از کم قیمت 4 کروڑ روپے ہونی چاہیے. پراپرٹی کے شعبے کو بہتر طریقے سے دستاویز کرنے کے عمل میں ویلیویشن کے بعد حکومت نے ایک اور کام یہ کیا کہ بے نامی پراپرٹی رکھنے والے یا جائیداد ظاہر نہ کرنے والے بے نامی داروں کے خلاف
مقدمات بنانے کے لیے ان لینڈ ریونیو زونز کو ہدایت بھی کر دی۔ ہر لحاظ سے ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے کاروبار کا ایک نیا قبلہ سامنے آ رہا ہے، ایک نئی سمت بن رہی ہے اس پورے کاروبار کی۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیکس افیئرز کے نامی گرامی بہت چوٹی کے ایکسپرٹ ہیں جناب اشفاق طولہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، FBR کی بھی معاونت کرتے ہیں، اور ہمیں ریل اسٹیٹ شعبے کے حوالے سے جو یہ ڈیولپمنٹ کے اثرات ہوں گے ہمیں بتائیں گے نور ابریجو جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ڈیفینس اینڈ کلفٹن ریل اسٹیٹ ایسوسیشنز کے۔ بہت بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب۔ فرمائیے گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اب جو یہ اقدامات لیے گئے ہیں، تازہ ترین اقدامات میں مزید سرکاری جو نرخ ہیں FBR کے دام جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں، پرائسز بڑھا دی گئی ہیں ریل اسٹیٹ کی پورے پاکستان میں۔ اب اس پورے کاروبار پہ اس کے مجموعی اثرات کیا رونما ہوں گے، یہ تمام اقدامات جو اب کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں وقتی طور پہ شاید تھوڑا سا سلمپ آ جائے، مگر لانگ رن میں یہ بہت ہی احسن اقدام ہے ہمارے لیے اور ان پراپرٹی ڈیلرز کے لیے بھی۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ 2006 سے میں اور آپ یہ مل کے جنگ لڑ رہے تھے اور اب اللہ کریم نے اس کو کامیابی عطا کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی معیشت کے لیے اس سے مثبت اور احسن اقدامات میں سے کوئی اقدام نہیں ہو سکتا کہ ایک اتنا بڑا سیکٹر جو کہ ریگولیٹ نہیں ہو پا رہا تھا اب پراپرلی ریگولیٹ ہوگا۔ ہمارے جو دوست یہ ریل اسٹیٹ کے جو کام کرتے ہیں ان کو بھی بڑے ڈاکومنٹڈ وے میں کام اچھا کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے دوسرے شعبوں میں معیشت میں کافی انویسٹمنٹ آئے گی، اور کافی اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے وہاں کی پروفیٹیبلٹی کی وجہ سے یہاں پر بھی انویسٹمنٹ ہوگی۔ خان صاحب، یہ ایک بڑا المیہ تھا، FATF میں بھی ہمیں پرابلمز آ رہے تھے، ہمیں منی لانڈرنگ کے لاء کو انفورس کرنے میں بھی بڑے پرابلم آ رہے تھے، بے نامی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا۔ یہ سارے وہ عناصر تھے جس کے تحت پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی تھی، اور دنیا میں شاید ہم واحد ملک تھے کہ جو اس قسم کی یہ اتنا بڑا جورسڈکشن کھلا ہوا ہوتا تھا اور اتنی بڑی ایک اسپیس دی گئی تھی ہم نے لوگوں کو کہ آئیے اور آفیشیلی اپنا پیسہ پارک کیجئے اور منی لانڈرنگ کیجئے۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک اچھا قدم ہے، اچھا قدم ہے، بہت اچھا۔ آپ ابریجو صاحب بتائیے گا کہ کیا اب یہ تو بالکل گیم چینجنگز یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں اور اب یہ ٹیبل میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، آپ کے کاروبار کا کیا اس پہ اثر ہوگا، آپ کے کاروبار پہ اس کا کیا اثر ہوگا، اوورآل اس وقت کیا ماحول ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی؟ وہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کاروبار اس وقت تیزی سے پھل پھول تو نہیں رہا ہے۔ جی، پہلے تو بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، جو 3 مہینے سے ایک کیوٹک سی سچویشن تھی پورے پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے، وہ جیسے یہ ٹیبل آیا ہے، ویلیوشن ٹیبل آیا ہے، تو اس کے پازیٹیو وائبس آ رہے ہیں مارکیٹ سے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مارکیٹ پازیٹیو کی طرف جائے گی، اور جو ہے ہم اپنے تو ابریز صاحب یہ بتائیے گا، یہ بڑی حوصلہ افزا آپ نے بات کی ہے، تو آپ کی مارکیٹ ہے، آپ کے سٹیک ہولڈرز، آپ کے جو اس کاروبار کے پارٹیسپنٹس ہیں جو کہ یہ کاروبار کرتے ہیں تمام لوگ، وہ تیار ہیں کہ اب یہ جو ہے یہ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہو گیا ہے، اب اس میں جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ پیسے آئیں گے اور کراس چیک سے پیمنٹس ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ بہت ہی گیم چینجنگ چیزیں، مگر آپ کی مارکیٹ اور آپ کے تمام پلیئرز اس کے لیے تیار ہیں اس کے لیے؟ جی بالکل، ہم اس پہ ورک آؤٹ کیا ہے، ہم نے پہلے بھی اور ابھی بھی ہم اپنے جتنے بھی مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم نے کنونس کیا ہے کہ جی آپ کو ٹیکسز دینا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے اوورآل آپ کے سامنے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہر آدمی ٹیکس دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ پازیٹیو مزید گورنمنٹ کو اقدام کرنے پڑیں گے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے گین ٹیکس لگایا ہے، اور گین ٹیکس جو ہے وہ پلاٹ اگر کوئی خریدے گا تو 8 سال تک نہیں بیچ سکتا، اور جو گھر کوئی بنائے گا تو وہ 4 سال تک نہیں گھر بیچ سکتا۔ تو ان پہ گورنمنٹ کو تھوڑی نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اگر گورنمنٹ کا کام ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تو ہم ان کی پوری بھرپور مدد کریں گے۔ اشفاق طولہ صاحب ادھر آپ کے ساتھ ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ کو ذرا کنونس کرے کہ جو یہ انہوں نے ایک سلیب بنایا ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ وہ بیچ نہیں سکتا، بیچ سکتا ہے لیکن ٹیکس اس کو زیادہ دینا پڑے گا، تھوڑا زیادہ دینا پڑے گا۔ وہ ٹریڈنگ کرے، وہ 2 مہینے میں بیچ دے، مگر ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا۔ لیکن ایک فکس ریٹ، ایک فکس ریٹ کر دیں گورنمنٹ، تقریباً 8 سال تک۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، کچھ ایسے پلاٹس ہیں جہاں پہ جو ہے وہ
لوگ وہاں پہ کیسے گھر بنائیں گے جب تک پانی آئے گا, لائٹ آئے گی, گیس آئے گی, یہ ساری چیزیں ہوں گی تو لوگ اس جگہ پہ کام کر سکیں گے. کتنی اویئرنیس ہے ایف بی آر میں اور گورنمنٹ میں کہ یہ ایک بڑا تھرائیونگ سیکٹر ہے, کہ اس کی سول بھی رہے, اس میں ایکٹیویٹی بھی بھرپور رہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی برقرار رہے. ٹھیک ہے, کراس چیک وغیرہ جو ہے بالکل صحیح عمل ہے, لیکن جیسے ابریجو صاحب نے بتایا یہ جو چھوٹے چھوٹے ان کے ایشوز ہیں, اس سیکٹر کو تھرائیونگ رکھنے کے لیے گورنمنٹ میں کتنی ایگرنیس ہے. کامران صاحب, لاسٹ ویک ان کا پورا وفد ابریجو صاحب گئے ہوئے تھے ملک سے باہر, تو یہ پورے ڈیلیگیٹ کو میں لے کے گیا تھا, اور یہ ڈیلیگیشن جب آئے تھے شبر زیدی صاحب سے میٹنگ ہوئی اور بڑی پازیٹیو میٹنگ ہوئی, اور میرا خیال ہے یہ سارے سیٹسفائیڈ ہو کے اٹھے تھے. اس کے بعد میرا خیال ہے انہوں نے مجھے یہ خراج تحسین پیش کیا کہ جی آپ ہمارے سارے مسائل حل کروا رہے ہیں, اور انشاءاللہ مسائل ان کے حل کروا دیں گے. ایکچولی جو ریٹ کا ان کا جو مسئلہ ہے ان کو تھوڑا سا بیئر کرنا پڑے گا, اور اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے, کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. مگر میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پازیٹیو وائبز ہیں, اور آپ کو ہم سب کو ایک ریئلائزیشن کرنی پڑے گی کہ اب ہماری جو رجیمز ہیں نا وہ کافی ریسٹرکٹڈ ہو چکے ہیں FATF کے اور اینٹی منی لانڈرنگ کے لاز اور بے نامی لاز کے حساب سے. ان سب کو بھی ہمیں ایک ٹیم بن کے ہمیں چلنا پڑے گا, ہمیں سب کے لیے ون ون سچویشن نکالنی ہے. لیکن ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس انداز کی ٹریڈنگ تو نہیں ہوگی جیسے کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ روزانہ کے سینکڑوں ہزاروں پلاٹ جو ہیں وہ ٹریڈ ہو رہے ہیں, سیل پرچیزز ہو رہی ہیں, یا آپ کے خیال میں فی الحال یہ لل ہے, زبردست ٹریڈنگ ایکٹیویٹی آ سکتی ہے اس رجیم میں بھی؟ کون صاحب, ابھی جو فائلز کا جو ان کا جو ہوگا نا, جہاں پر ابھی الاٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, ابھی لیز نہیں ہوئی ہے, وہاں تو یہ سلسلہ میرا خیال ہے جاری رہے گا, اور اس کی کوئی پکڑ ہمارے پاس بھی نہیں ہوگی نہ FBR کے پاس ہوگی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر جو رجسٹرڈ پلاٹ ہیں, جہاں لیز ہو چکی ہے, اس کی ایکٹیویٹی میرا خیال ہے کافی حد تک کم ہو جائے گی. مگر دیکھیں پرپز ریئل اسٹیٹ کا پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے ریئل اسٹیٹ کا, دیکھیں پاکستان میں بھی گھر بنانے والے کافی ہیں, اور ریئل اسٹیٹ کا پرپز یہی ہے کہ جو گھر بنانا چاہتے ہیں ہم ان کو ہیلپ کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب یہ ایک اسپیکولیشن کا اگر ہم عنصر لائیں گے اس میں, تو میرا خیال ہے ان کے بزنس میں بھی کافی ایسے لوگ آ چکے ہیں جو کہ دوسرے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں اور اس میں پارٹ ٹائمر ہیں. تو جب وہ پارٹ ٹائمر اپنے آپ کو ایگزٹ دیں گے تو ان کی مارکیٹ میرا خیال ہے اکنامک ایک اس میں آ جائے گا کلر, اور اس کے انشاءاللہ میرا خیال ہے اچھے اثرات ان کو نکلیں گے. بہت بہت شکریہ جناب اشفاق تولا. نور ابریجو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ سے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.